फरमाया सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ग़ज़वा बनुल मुस्तलिक़ से वापसी पर सुबह के वक्त आकर पड़ाव डाल लिया। पड़ाव डालने के बाद सैयदना अम्मी आयशा सिद्दीक़ा ताहिरा तय्यबा का हार गुम हो गया। सारे के सारे सहाबा ढूंढने में लग गए, जहां पड़ाव डाला वहां पानी कोई नहीं। सुबह की नमाज का वक्त हो गया, सहाबा परेशान हो गए, अबू बकर के पास आए। फरमाया अबू बकर आपकी बेटी का हार गुम हो गया, हम आपकी बेटी के हार के ढूंढने में लग गए। अब नमाज का वक्त आ गया, पानी मौजूद नहीं, यहां से निकल कर आगे पानी के करीब जाएंगे तो नमाज कज़ा हो जाएगी, यही रहेंगे तो नमाज भी रह जाएगी, दूर जाएंगे तो तब भी नमाज रह जाएगी। अबू बकर आयशा का हार गुम हो गया, अब हम क्या कर सकते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी बेटी के करीब आए। बेटी के करीब आए, अल्लाह के पाक पैगंबर अपना सर मुबारक हज़रत आयशा के रान पर रख कर सो रहे हैं, आराम फरमा रहे हैं। हज़रत अबू बकर आए, दाएं से चुंडी मारी, बाएं की तरफ से चुंडी मारी। हज़रत आयशा को तकलीफ हुई लेकिन खामोश बैठी रही कि अगर मैं हिली तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जाग जाएंगे, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के ख्वाब में, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के आराम में खलल आएगा। इतने में अल्लाह के पाक पैगंबर जाग गए। फरमाया क्या मामला हुआ। फरमाया आयशा का हार गुम हो गया, मैं आगे कुछ करने का मौका न मिला, नमाज का वक्त आ गया, आगे निकलेंगे पानी को ढूंढेंगे तो नमाज कज़ा हो जाएगी। अल्लाह के पाक पैगंबर जो ही आराम करके उठे, फरमाया मेरे सहाबा करीब आ जाओ, ठहर जाओ, आयशा को कुछ न कहो, अल्लाह की तरफ से पैगाम सुनो। अल्लाह का कुरान नाजिल होकर आ गया। अल्लाह ने फरमाया फ़इल्लम तजिदू माअन फ़तयम्ममू सईदन तय्यबा, ए ईमान वालो जब तुम कहीं दूर दराज निकल जाओ, तुम्हें पानी न मिले तो पाक मट्टी से तयम्मुम करके नमाज पढ़ लिया करो। फरमाया अल्लाह की तरफ से अम्मी आयशा की तस्दीक के लिए कुरान उतर आया, क्यों ना अम्मी आयशा के लिए कुरान उतरता। फरमाया कुरान उतर आया। सहाबा ने फरमाया अबू बकर माफ करना, आपकी बेटी की शिकायत हम आपके पास ले आए, आपने बेटी को डांटा भी, लेकिन अबू बकर हम आपके एहसानों का बदला नहीं चुका सकते। अबू बकर आपके खानदान की वजह से अल्लाह ने इस उम्मत को बहुत सारे खैरों से नवाजा है, आपकी वजह से ये सारी खैरें हमें मिल रही है। भारत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया इन्हीं की बेटी की वजह से अल्लाह ने इस उम्मत पर एक और करम किया, तयम्मुम का मसला समझा दिया। दूर दराज निकल जाओ, पानी न मिले, नमाज माफ नहीं, नमाज पढ़नी है, वजू के लिए पानी नहीं तो मट्टी अल्लाह ने तुम्हारे लिए पाक कर दी है, मट्टी से वजू कर लेना, नमाज पढ़ लेना, लेकिन नमाज के छोड़ने की इजाजत नहीं। पर मैं सफर में निकल गए, बड़ी मुशक्कत होगी, रास्ते में हजारों किस्म की तकलीफें होगी, नमाज की माफी कोई नहीं, नमाज कम कर दी जाएगी, 2 रकात नमाज पढ़ लेना, लेकिन नमाज की माफी नहीं। पर मैं मैदान जिहाद के अंदर निकल गए हो, वहां दुश्मन से लड़ना पड़ेगा, तीर आजमाने पड़ेंगे, मुकाबले करने पड़ेंगे, तुम्हारी सोच होगी कि नमाज ऐसी हालत के अंदर न पढ़ी जाए, लेकिन अल्लाह का हुक्म, मैं नमाज का तरीका तो तब्दील कर दूंगा लेकिन नमाज की माफी नहीं होगी। दुश्मन के साथ मुकाबला करो, एक ग्रुप जाकर दुश्मन से लड़ो, दूसरे पीछे रहकर नमाज पढ़ो। फिर मैं जब वो फारिग हो जाए फिर ये ग्रुप जाकर दुश्मन के साथ लड़े, फिर ग्रुप वापस आ जाए। पर मैं नमाज का तरीका तो तब्दील कर सकता हूं लेकिन नमाज को माफी का ऐलान नहीं हो सकता। पर मैं नमाज को कभी छोड़ना नहीं, किसी सूरत में भी नमाज की माफी नहीं। रब्बे काबा की कसम, अगर नमाज की माफी का कोई भी उज़्र काबिल कबूल होता तो दार अरकम से हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के शागिर्द, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के शागिर्द, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के शागिर्द, मोहम्मद रसूलुल्लाह के नवासे हुसैन इब्न अली मैदान करबला में तलवारों के साए में नमाज ना अदा करते। कह देते आज इतनी सख्त जंग है, कई दिनों से पानी नहीं पिया, आज तो नमाज माफ होनी चाहिए, एन शहीद होने का वक्त है, लेकिन ऐलान कर रहे हमें सिर्फ नमाज पढ़ने का मौका दे दीजिए, नमाज किसी हाल में भी माफ नहीं। फरमाया अबू बकर
آپ کی وجہ سے اللہ نے اس امت کو بہت سارے خیروں سے نوازا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ ہر نیکی میں آگے بڑھا کرتے تھے۔ ایک موقع پر حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گود کے اندر حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ دیکھو یہ آسمان کے کتنے ستارے ہیں؟ میں اللہ کے پاک پیغمبر اس کو کوئی نہیں گن سکتا۔ اور میں عائشہ عمر کی نیکیاں اس آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہے۔ اب بیٹی تھی پریشان ہو گئی، اللہ کے پاک پیغمبر عمر کی اتنی زیادہ نیکیاں، میرے ابا جان ابو بکر کی کتنی نیکیاں ہوں؟ آپ نے فرمایا عائشہ ابو بکر کی ایک رات جو غار کے اندر اللہ کے پاک پیغمبر کے ساتھ گزاری تھی، اس رات کی نیکیاں عمر کی پوری زندگی کی نیکیاں برابر نہیں ہو سکتی۔ حضرت عمر فرمایا کرتے، اے کاش ابو بکر مجھے اپنی ایک رات غار والی رات کی نیکیاں دے دیتے، میری ساری زندگی کی نیکیاں نہیں۔ فرمایا ہر موقع پر ابو بکر آگے نکلے، ابو بکر آگے نیکیوں میں نکل جایا کرتے، اسی وجہ سے لقب بھی ابو بکر ہو گیا، نیکیوں میں بڑھنے والے، نیکیوں میں آگے ہونے والے۔ میں ایک دفعہ حضرت عمر نے ارادہ کیا میں بھی ابو بکر سے آگے نکلوں، میں بھی لوگوں کی خدمت کیا کروں، ضعیفوں کی مدد کیا کروں۔ پر میں ایک پتہ چلا کہ اس علاقے کے اندر ایک بوڑھی مائی نابینا ہے، اس کا کوئی وارث نہیں، کوئی خدمتگار نہیں۔ حضرت عمر نے ارادہ کر لیا اس عورت کی میں جا کر خدمت کروں گا۔ ایک دن کے حصے میں چلے گئے اس مائی کے پاس، کہنے لگے دل کرتے ہیں آپ کی خدمت کروں۔ انہوں نے کہا خدمتگار آ کر خدمت کر کے چلا گیا۔ میں دوسرے دن عمر صبح سویرے چلے گئے، صبح سویرے جا کر کہنے لگے خدمت کے لیے آیا ہوں، پتہ چلا ہے کہ تیرا کوئی نہیں، بوڑھی مائی مجھے خدمت کا موقع دے۔ پر میں خدمت کرنے والا آ کر خدمت کر کے چلا گیا۔ پر میں تیسری رات میں تہجد کے وقت اٹھ کر آ کر میں نے دروازہ کٹکھٹایا، اس مائی نے پوچھا، کہا جی کون؟ میں کہنے لگا جی خدمت کے لیے آیا ہوں۔ کہا خدمتگار آ کر خدمت کر کے چلا گیا۔ اگلی رات میں نے سوچ لیا کہ میں اس بندے کو ڈھونڈوں گا، یہ کون ہے جو ایسی خدمت کیا کرتا ہے۔ پر میں رات کے حصے میں عمر آ کر بیٹھ گیا، عمر دیکھتا رہا، رات کے اندھیرے میں ایک شخص منہ پر کپڑا لپیٹے ہوئے، پاؤں میں جوتے، کوئی نہیں، آ کر دروازہ آرام سے کھول کر ساری خدمت اس زمانے کے اندر گھر کے اندر باتھ روم بنا کر اس کے اندر پاخانہ جمع ہو جایا کرتا، اس کو بعد میں اٹھا کر جا کر باہر پھینک کر آ جایا کرتے۔ ابو بکر سارا کام کر کے نکل کے چلے جایا کرتے۔ پر میں دیکھوں گا کہ یہ خدمت کون کرتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ چہرے پر کپڑا لپیٹا ہوا، پاؤں میں جوتے، کوئی نہیں۔ پر میں نے دیکھا ابو بکر ہے، میں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میں نے کہا ابو بکر تو نے منہ پہ کپڑا کیوں لپیٹا ہوا ہے؟ کہا تاکہ مجھے کوئی دیکھ نہ لے، یہ نہ کہ ابو بکر خدمتگار ہے۔ پر میں جوتے کیوں نہیں پہنے؟ کہا ہو سکتا ہے کہ گلیوں میں چلتے ہوئے کسی کی نیند میں خلل آ جائے اور وہ اٹھ کر دیکھے رات کو کون چلنے والا ہے، میری نیکی کسی کو پتہ نہ چل جائے، اس لیے بغیر جوتے کے آتا ہوں، خدمت کرتا ہوں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں اگلے دن چلا گیا، میں نے دستک دی، اندر سے آواز آئی کون؟ میں نے کہا عمر بن خطاب، خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ اس مائی نے مجھے جواب دیا خدمت نہیں کر سکتا، خدمت کرنے والا تو وہ ہے جو روز خدمت کر کے چلا جاتا ہے۔ پر میں کیوں نہیں کر سکتا؟ پر میرا جو خدمت گزار ہے، جو آ کر میری خدمت کیا کرتا ہے، میں نے کئی موقع پر نام پوچھا، اے جوان نام تو بتا، تیرا نام کیا ہے؟ مجھ سے کہنے لگا مائی یہ بتا اس نوجوان کی خدمت تجھے پسند ہے کہ نہیں؟ اگر نہیں تو بتا دے، اگر خدمت پسند ہے تو نام کو کیا کرنا؟ آج تک مجھے اس نے نام نہیں بتایا۔ عمر تو دروازے پہ آ کر دستک دے کر میرے پوچھنے پر تو نے اپنا نہیں والد کا تعارف بھی کروا دیا کہ عمر بن خطاب ہوں، جو زندگی بھر خدمت کرتا رہا، اس نے نام آج تک نہیں بتایا۔ حضرت عمر فرمانے لگے واہ ابو بکر تجھ سے جیت نہیں سکتا،
کبھی تیرا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ کے پاک پیغمبر کی عادت یہ تھی، طریقہ یہ تھا، صبح کی نماز کے بعد بیٹھ کر صحابہ سے کارگزاری سنا کرتے۔ ہاں میرے صحابہ کوئی کارگزاری اپنا خواب بیان کر دیا کرتے، صحابہ کے خواب سن لیا کرتے۔ کبھی فرماتے اپنے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اللہ نے مجھے بچپن کے اندر عقل سلیم عطا فرمائی۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں حضرت ابو بکر فرماتے ہیں میں ایک دن باہر نکلا، میں نے دیکھا ایک آدمی پاخانہ اٹھا کر منہ کے قریب لے کر جاتا ہے پھر نیچے گرا دیتا ہے۔ میں نے پوچھا معاملہ کیا ہے؟ کہنے لگے یہ شرابی آدمی ہے، شراب پی رکھی ہے، اسے بھوک لگی ہے، کھانے کو کچھ نہیں، پاخانہ اٹھاتا ہے کھانے کے لیے، جب منہ کے قریب لے کر جاتا ہے بدبو آتی ہے واپس رکھ لیتا ہے، لیکن جب نیچے رکھتا ہے پھر بھوک تڑپ آتی ہے، پھر وہی پاخانہ اٹھا کر منہ کے قریب لے کر آتا ہے۔ ابو بکر فرماتے ہیں میں چھوٹا تھا، عمر کم تھی، لیکن میں سمجھ گیا شراب کبھی نہیں پیوں گا۔ اور یہی حالت ہوتی، یہ جو شراب اور نشے کے قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، آخر میں آپ دیکھیں گے تو یہ کوڑے کرکٹ کے اوپر جا کر بیٹھ کر جو کچھ ملتا ہے وہ کھا لیا کر۔ فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر نماز کے بعد بیٹھ کر کارگزاری سنا کرتے ہیں۔ ہاں میرے صحابی کارگزاری سنا۔ فرمایا ایک دن اللہ کے پاک پیغمبر نماز کے بعد متوجہ ہوئے، سارے کے سارے صحابہ بیٹھے ہوئے، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا او میرے صحابہ بتاؤ آج کون روزے سے ہے، کس نے روزہ رکھا ہوا ہے؟ سارے کے سارے خاموش ہو گئے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے پھر فرمایا ہاں میرے صحابہ بتاؤ آج روزہ کس کا ہے؟ سارے کے سارے خاموش۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا میں پوچھنا چاہتا ہوں آج روزہ کس کا ہے؟ مجھے علم ہے کوئی بندہ ایسا بھی ہوگا جو اللہ کی وجہ سے اپنی نیکی کو دکھلانا نہیں چاہتا، اس لیے میں اللہ کا پاک پیغمبر اجازت دیتا ہوں آج اپنی نیکی دکھلا کر بتاؤ آج روزے سے کون ہے؟ فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر میں روزے سے ہوں، میں نے روزہ رکھا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا ہاں ابو بکر آپ روزے سے ہو، آپ اس لیے کھڑے نہیں ہونا چاہتے تاکہ میری نیکی کسی کو پتہ نہ چل جائے۔ ابو بکر اچھا کیا بیٹھ جا۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا ہاں مجھے بتاؤ آج بیمار کی تیمارداری کس نے کی ہے؟ کون بیمار کے پاس چلا گیا؟ سارے کے سارے دیکھنے لگے۔ بعض صحابہ نے کہا اللہ کے پاک پیغمبر ابھی تو فجر کی نماز ہوئی ہے، ابھی تو دن شروع نہیں ہوا، کون کس کے پاس اتنے سویرے جا کر تیمارداری کر سکتا ہے، بیمار کے حال و احوال پوچھ سکتا ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر نے پھر فرمایا ہاں میں پوچھنا چاہتا ہوں آج کے دن کے اندر تیمارداری کس نے کی؟ کون بیمار کے گھر گیا اس کے حال و احوال پتہ کی؟ ابو بکر خاموش بیٹھے رہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے پھر پوچھا جو بندہ اپنی نیکی ظاہر نہیں کرنا چاہتا میں چاہتا ہوں آج وہ اپنی نیکی سب کو دکھلائے۔ اتنے میں ابو بکر کھڑے ہوئے، فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر عبد الرحمن بن عوف 3 دنوں سے بیمار مسجد کو نہیں آئے، مجھے رات کو عشاء کے بعد پتہ چلا عبد الرحمن بن عوف بیمار ہے، مجھے یہ بھی علم ہے عبد الرحمن رات کو جلدی سو جایا کرتے ہیں، میرا ارادہ تھا رات جا کر تیمارداری کروں لیکن سمجھ گئے عشاء کی نماز ہو گئی وہ سو چکے ہوں گے اس لیے میں رات کو نہ گیا۔ یہ بھی مجھے علم تھا کہ عبد الرحمن صبح کی تہجد کی نماز کے لیے اٹھا کرتے ہیں، میں بھی تہجد کی نماز کے لیے اٹھا، پہلی فکر تھی اپنے بھائی عبد الرحمن کے احوال معلوم کر لوں، میں صبح سویرے عبد الرحمن کے گھر چلا گیا، ان کی تیمارداری کر کے آ گیا۔ تو میں اللہ کے پاک پیغمبر تیمارداری بھی کر کے آ گیا ہوں۔ فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر نے پھر فرمایا ہاں بتاؤ کون ایسا ہے جس نے کسی فقیر کو صبح صبح صدقہ خیرات دی ہو، کسی مسکین کی مدد کی ہو؟ حضرت عمر فرمانے لگے اب تو مجھے یقین ہو گیا یہ کام کوئی نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا اللہ کے پاک پیغمبر رات عشاء میں نے ایک غریب کی مدد کی تھی، میں نے اسے کچھ نہ کچھ دے دیا تھا۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا رات کی بات نہیں صبح کی بات کر رہا ہوں، صبح کون کسی مسکین یتیم کی مدد کر کے آیا ہے؟ فرمایا حضرت عمر بیٹھے ہوئے قریب میں حضرت ابو بکر سے کہنے لگے ابو بکر کھڑے ہو کر بتا دو مجھ عمر کو یقین ہے یہ کام ابو بکر آپ نے
کیا ہوگا، مجھے پہلے سے یقین ہو گیا۔ حضرت ابوبکر کھڑے ہوئے کہنے لگے اللہ کے پاک پیغمبر صبح سویرے تہجد کے لیے اٹھا، میرا پوتا بھی جاگ گیا، اس نے روٹی مانگی، میں نے گھر والی کو جگایا، اس نے 2 روٹیاں بنائی، 2 روٹیاں بنانے کے بعد ایک اس بچے نے کھا لی، ابھی ایک باقی، میں نے دروازہ کھولا، باہر ایک مسکین فقیر کھڑا ہوا، کہنے لگا رات بھر کا بھوکا ہوں، کچھ ہو تو مجھے دے دیا جائے۔ میں نے ایک روٹی لی اور اس کے ہاتھ میں دے دی، اس نے کھا لیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر سویرے مسکین کو صدقہ بھی دے کر آیا ہوں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ اعلان سنو، مجھ محمد الرسول اللہ کا اعلان سنو، قیامت والا دن ہوگا، جنت کے سارے دروازے کھلے ہوں گے، ایک دروازے سے آواز آئے گی ذکر کرنے والے آ جاؤ، اس دروازے سے داخل ہو جاؤ، ایک دروازے سے آواز آئے گی روزے دار آ کر اس دروازے سے داخل ہو جاؤ، ایک دروازے سے آواز آئے گی نمازی آ کر اس دروازے سے داخل ہو جاؤ، ایک دروازے سے آواز آئے گی حاجی صاحبان آ کر اس دروازے سے داخل ہو جاؤ۔ فرمایا ہر دروازہ بعض مخصوص لوگوں کے لیے مخصوص اعمال کے ساتھ مخصوص ہے، لیکن سنو قیامت والے دن جنت کے سارے دروازے ایک شخص کو پکاریں گے، ہر دروازہ کہے گا یہ شخص مجھ سے گزر کر چلے جائے۔ میرے صحابہ جانتے ہو کون ہے؟ فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر کون ہے؟ آپ نے فرمایا جنت کا ہر دروازہ ابوبکر کو پکار کر کہے گا آ جاؤ مجھ سے داخل ہو۔ فرمایا یہ وہ ابوبکر جنہوں نے مال جان تن من سب کچھ اللہ کے پاک پیغمبر کی غلامی میں لا کر قربان کر دیا، گھر والوں کی بھی قربانی، اپنے مال اموال ہر چیز کی قربانی۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ مکہ کے بڑے تاجر، ایمان لائے 40,000 درہم کے مالک، اور ایک موقع پر وہ آیا کہ اللہ کے پاک پیغمبر موجود، جبریل علیہ السلام ٹاٹ کا لباس پہنے ہوئے آئے، فرمایا جبریل تجھے کیا ضرورت ٹاٹ کا لباس پہننے کے لیے؟ فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر آسمانوں پر زمینوں پر سارے فرشتوں نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے۔ فرمایا جبریل معاملہ کیا ہے؟ فرمایا آج ابوبکر نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ نورانی مخلوق کو آسمانوں پر زمینوں پر ٹاٹ کا لباس پہنا کر اللہ نے مجھ جبریل کو بھیج دیا جا کر ابوبکر کو سلام دیا۔ یہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور خلیفہ اول کی زندگی، جن کے متعلق ہر ایک اپنی ذہن سے سوچ کر کبھی غلط قسم کی باتیں کرتا ہے، کبھی کیا۔ ہمارا ایمان ابوبکر خلیفہ بلا فصل خلیفہ اول ہے۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، قرآن مجید کے اندر سورہ توبہ کی آیات مبارکہ کے اندر اللہ کے پاک پیغمبر نے غار میں فرمایا کہ میرے ساتھ جو دوسرے ساتھی ہیں ان سے فرمایا میرے ساتھی پریشان نہ ہونا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، میرے ساتھ نہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جو ابوبکر محمد، جو اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ہے وہ ابوبکر کا بھی